औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा नकवी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत और बरकत और मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इस दुनिया को अमन-ओ-अमान का गहवारा बनाए और हम सबको इस काबिल करे कि इसके जो अमन के लिए, इसके अदल व इंसाफ़ के लिए बेहतरीन काविशें, मस्बत काविशें जो हैं, लेजिटिमेट काविशें जो हैं, वो कर सकें इंशाअल्लाह आमीन। हुक्म एज़ाम में एचएस एंटरटेनमेंट पे एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के पर्सपेक्टिव में है और उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि बहैसियत इंसान जो सब हो रहा है, अगर हम दीन को एक साइड पे कर दें और सिर्फ़ एक इंसानी लेवल पे देखें, जो कैटास्ट्रॉफ़ी चल रही है फ़लस्तीन में और कारपेट बॉम्बिंग के ज़रिए मासूम बच्चों को टुकड़े-टुकड़े किया जा रहा है। ये हालत है कि लाशें बोरियों में टुकड़ों की सूरत में वालिदैन अपने बच्चों की और कटे हुए सर जो है वो डाल-डाल के अपने बच्चों को कब्रों में दफना रहे हैं और ये सब जो हालात पैदा किए गए हैं, हुए हैं या हो रहे हैं, इसमें इन मज़लूम बच्चों का, इन मासूम इंसानों का, इन बेगुनाह लोगों का क्या कसूर है और इस सब में हम सब क्या कर सकते हैं? क्या अदल के बगैर, क्या इंसाफ के बगैर, किसी का हक उसे दिए बगैर क्या अमन कायम हो सकता है? ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, इसमें अगर मैं किसी का घर में जाके रहने जाती हूँ बतौर मेहमान या किसी मुश्किल में अगर मैं फँसी हूँ और कोई मुझे अपने घर में पनाह दे देता है और मैं उस घर में जाती हूँ और वहाँ जाके रहती हूँ और रहने के बाद उन्हीं को घर से बेदखल करके, उन्हीं के बच्चों को मार के और उन्हीं की हर चीज़ पे काबिज़ हो जाती हूँ और कहती हूँ कि अच्छा अब तुमने अगर मेरे से बात करनी है, तो पीस डील करो और जो मैं कहूँ वो करो और जिस तरह से मैं कहूँ वो करो। क्या दुनिया में ये कानून चलता है? क्या माइट इज़ राइट को हम तक़वियत देने का एहतमाम कर रहे हैं या कि उससे लोग मुतनफ़्फ़र हो रहे हैं? हमें थोड़ा-सा इन सारे पहलुओं पर देखने की ज़रूरत है कि एक कौम जो 75 साल से अपनी जद्दोजहद कर रही है आज़ादी की, उस इल्लीगल ऑक्यूपेशन की से निजात की, उस छुटकारे से निजात की कोशिश कर रही है। क्या वो इस सब की मुस्तहिक है? और इस सब में हम सब इंसानों की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या जो वॉर क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं, उन वॉर क्राइम्स की जवाबदेही भी कहीं पे है या नहीं है? होगी या नहीं होगी? क्या जो आलमे इंसानियत है, जो अपने आप को लंबरदार कहते हैं इंसानियत का, वो सब लोग इस सब कारपेट बॉम्बिंग में और मासूम जानों के ज़िया में जो है उस सब के हमसफ़र, उस सब के मददगार और उस सब के साथी हैं या नहीं हैं? ये सब सवाल आज हमें पूछने चाहिए और अदल जो है, क्या अदल का क़याम इस सब के साथ मुमकिन है या नहीं है? ये सब हम बातें जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फ़लस्तीन की यकजहती में, उनके साथ में, उनकी सपोर्ट में मस्बत लीगल लेजिटिमेट काविशें हम क्या कर सकते हैं। बढ़ते हमारे मेहमानों की तरफ और उनको मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूनुस परवाज़ साहब जो कि समाजी शख्सियत हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में बहुत अच्छे से दर्दमंदी से, मोहब्बत से गुफ्तगू करते हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी डॉक्टर साहब आपको। हमारे बहुत साथ मौजूद हैं सैयद ज़ैन अब्बास ज़ैदी साहब जो कि एनालिस्ट हैं और इंटरनेशनल अफ़ेयर्स पे एक गहरी निगाह रखते हैं और उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी शमूलियत के लिए, आपके वक़्त के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिख़ार चौधरी साहब के जो कि जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छा, एनालिस्ट बहुत हैं शुक्रिया। और माशाल्लाह से प्रेज़िडेंट हैं जर्नलिस्ट फॉर इंटरनेशनल पीस के और जो करंट अफ़ेयर्स हैं उनको बहुत गहराई से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहूँगी एचएस एंटरटेनमेंट पे। आप वालेकुम पहली दफ़ा सलाम। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और कुछ देर में मुमकिन है हमारे साथ मौजूद होंगे मीर इकराम हुसैन शाह साहब भी थोड़ी देर में। मैं सब मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी और पहले चाहूँगी कि डॉक्टर यूनुस परवाज़ साहब जैसे कि हमेशा वो कुरान की कुछ आयात तिलावत फरमाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी إسرائيل أنه
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو یعنی قتل سے بچا کر زندہ رکھا گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ رکھا. اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خوبصورت تلاوت کے کلمات کے لیے. زین میں پہلے آپ کی طرف جاؤں گی اور تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ بریف انٹروڈکشن دیں جو بھی سچویشن چل رہی ہے، تاکہ پھر اس کے بعد ہم جان سکیں کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ دونوں بزرگوں کو، سینئر مہمان ہیں، ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کی اجازت سے انشاءاللہ چند چیزیں جو اس حوالے سے قابل بیان ہیں. ہم جانتے ہیں موجودہ صورتحال اسرائیل کے گزشتہ 70 سالہ غاصبانہ قبضے کے خلاف جو جدوجہد جاری ہے، وہاں کے مقامی آبادی کی، جو فلسطین کی جائز اور مقامی آبادی ہے، اسی کے ذیل میں ایک آپریشن کیا گیا 7 اکتوبر کو، جس کا نام طوفان اقصی رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ آپریشن ان خطوں میں تھا کہ جو اقوام متحدہ کی تعریف کے مطابق خود فلسطین ہی کا حصہ ہیں، اور اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے ان خطوں پہ غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، یعنی اقوام متحدہ جس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. سو اس کے بعد ظاہر ہے اس میں کئی لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، اور پھر اس کے بعد کئی اسرائیل کے شہریوں اور فوجیوں کو انہوں نے یرغمال بھی بنا لیا. ظاہر ہے یہ اپنی نوعیت کا، یعنی اس انداز کے پہلے آپریشنز ہوتے رہے، لیکن اس اعتبار سے کہ جس بڑے اسکیل پہ یہ آپریشن کیا گیا، اور جتنی خاموشی سے یہ آپریشن انجام پایا، یہ اپنی مثالات تھا. یعنی دنیا کے لیے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی پوری تاریخ میں اسرائیل کے مقابلے پہ اتنے بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں ہو سکا. اسرائیل جن کی جو سیکرٹ ایجنسی ہے وہ ایک بڑا مقام رکھتی ہے، اور وہ ان کا دعویٰ بہت بڑا ہے، اور ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا دعویٰ کسی حد تک درست ہے. یعنی وہ جہاں چاہتے ہیں آپریشن کرتے ہیں. انہوں نے مصر میں کئی لوگوں کو شہید کیا، اسی طرح تہران میں تھا اتنے دور آ کے آپریٹ کیا، اور کئی ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو شہید کیا، اور برملا اظہار بھی کیا اس بات کا، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم جہاں سے کسی کو چاہیں مار سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. لیکن بھارت یہ اتنی بڑی ایجنسی اپنے تمام تر اثر و رسوخ اور اس کی قدرت کے باوجود اس بڑے آپریشن کا اندازہ نہیں لگا سکی جو اس کی بالکل ناک کے نیچے تیار ہو رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس میسو اسکیل
آپ کو کئی مہینوں یا مثلا سالوں کہہ سکتے ہیں، کم سے کم 1 سال سے کچھ اوپر کی تیاری درکار ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوری ہو. لیکن اس کے نتیجے میں جو جواب دیا گیا وہ تمام جنگی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عوامی جس کو اقوام متحدہ کے یا ہم اپنی وار اسٹریٹجیز کے زبان میں کلیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں، جو کہ ایک جنگی جرم ہے، اس صورت میں اس کا جواب دیا گیا اور پورے غزہ کو ایک مشترک سزا دی گئی، کلیکٹیو سزا دی گئی. محاصرہ شدید کر دیا گیا، آب و غذا بند کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ادویات اور کسی بھی قسم کی غذائی امداد وہاں تک پہنچنے سے روک دی گئی، بجلی کاٹ دی گئی، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. سو یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے، جس کو جنگی جرم تصور کیا جاتا ہے، اہل غزہ کو یہ دی جا رہی ہے. اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ حماس کو شکست دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اہل غزہ کو اس طرح کے حالات سے گزارا جائے تاکہ وہ خود حماس کے خلاف ریوولٹ کریں اور خود وہ اپنے اندر سے ان کو حماس کی بےخنی کریں. نہ صرف یہ بلکہ موجودہ یعنی کل کی رپورٹس کے مطابق جو فلسطین کی ہیلتھ منسٹری ہے اس کے مطابق اب تک شہید ہو چکے ہیں، جن میں 2000 سے زیادہ بچے ہیں، مائنرز ہیں، بیبیز ہیں، یا مثلاً ہیں. تو یہ بہرحال کم عمر نابالغ بچے ہیں 2000 سے زیادہ کی تعداد میں. پرٹی جو ہے وہ ان میں شہریوں کی ہے جن کا جنگ سے یا حماس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور اسی طرح کئی ہزار ان کو اسرائیل ڈیمیج کر چکا ہے. چند مساجد اور حتیٰ چرچ تک ڈیمیج ہو چکے ہیں اس دوران میں. تو یہ صورتحال ہے. اس کے مقابلے پہ ظاہر ہے ایک مثلا محاذ کھڑا ہوا ہے، جنگ جاری ہے، لیکن عوامی نقصانات یا جنگی جرائم جو ہیں اس کی ایک طویل فہرست ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ اندوہناک ہے. اور اس سے زیادہ دنیا کہ وہ اپنے ووٹرز کے ٹیکس کے پیسوں سے ان جنگی جرائم کو سپورٹ کر رہی ہے، جس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی معقول جواز کسی بھی ذی شعور کے پاس ہو سکتا ہے. بالکل. افتخار صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی. آپ کیا کہیں گے، کیا جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی اس سب ظلم اور زیادتی اور جو جنگی جرائم ہیں ان کا حصہ ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ رشی سونک صاحب بھی لے کے گئے ویپنز کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جہاز، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے امریکہ نے بھی اس سینس میں مدد کی. تو کیا یہ معصوم بچوں کو مارنا جیت کی نشاندہی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، یا یہ اپنی کسی شکست کو، اپنی کسی بے عزتی کو جو عالمی سطح پہ ان کی ہوئی ہے اس کو چھپانے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ کہ جو پاکستان کا اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اس نقطۂ نگاہ سے، جو فلسطینی جو مسئلہ چل رہا ہے، ان کی جدوجہد آزادی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کے پرسپیکٹیو میں. دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ناکام ہوگی، میں یہ اس کو اسرائیل کی انٹیلیجنس مساعد کی بات نہیں کروں گا. یہ کم از کم 4-5 دنیا کی ٹاپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ناکام ہوئی ہیں، جس میں CIA ہے، برطانیہ کی MI5 MI6 ایجنسی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ سب کی سب ناکام ہوئی ہیں. یہ جو 2 سال سے پریپریشن ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سرنگ سسٹم ہے حماس کا، وہ اس پہ جس میں انہوں نے قیدی بھی رکھے ہوئے ہیں کم از کم 200-300. جو اسرائیل کی جو ڈیفنس جو منسٹری ہے اس نے ابھی کہا ہے 2 قیدی اب چھوڑے ہیں، 2 قیدی پچھلی دفعہ چھوڑے تھے حماس نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2500-3000 بندے جو اسرائیلی مارے ہیں، اور پیرا گلائڈرز آپ نے دیکھے کہ ان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جیت ہے ان کی، حماس کی اور حزب اللہ کی. حماس ایک سنی جو ہے سلفی آرگنائزیشن ہے، اور ایک حزب اللہ جو ہے شیعہ، وہ لیبنان میں اس کے ہے بارڈر پہ. تو یہ جو معاملات سارے چلے ہیں اس میں جو CI جو بائیڈن آپ نے دیکھا وہ ملاقات کر رہا ہے نیتن یاہو کے ساتھ، اور اس نے آل آؤٹ سپورٹ کرنے کی بات کی ہے. جب آل آؤٹ سپورٹ، اس کے بعد آپ کا برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی مطلب آل آؤٹ سپورٹ کرنے کی بات کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی جو لیڈرشپ ہے، ویسٹ کی لیڈرشپ ہے، اور
کیا کہتے ہیں جو بائیڈن ہے یعنی امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے مقابلے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لوکل جو لیول پہ اتنا پروٹیسٹ ہوا ہے جس کی انتہا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھی پروٹیسٹ ہوا ہے, اس وقت واشنگٹن میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, سان فرانسسکو میں. دنیا کے کون سا ایسا کونا جہاں پر فلسطینیوں کے لیے جو پروٹیسٹ نہیں ہو رہا. اب دیکھیں کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کا ڈسکنیکٹ ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بڑی کوئی جمہوریتیں ہیں, وہ جناب بڑا کانگریس ہے, وہاں پر سینٹ ہے, وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اگر وہاں کی جو پبلک جو میسو اسکیل پہ باہر نکلی ہے, اگر وہ ان کی بات کو مانا نہیں جا رہا. ابھی آپ کے بات کرنے سے پہلے میں ٹرکش میڈیا کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے دوسری دفعہ ویٹو کر لیا کہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہیومن جو امداد ہے وہ اس کا انہوں نے سیز کرنے سے انکار کر دیا, بومبنگ کرنے سے غزہ میں. تو اس سے کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں مسلمانوں کے خلاف, وہ پوری طرح اس طرف گامزن ہے کہ یہ اس کی نسل کا صفایا کر دیا جائے. لیکن یہ ہوگا نہیں. ہوگا یہ کہ پھر کل کو جو فلسطینی بچیں گے وہ آبویسلی وہ آپ کے جو کنٹریز ہیں جن کی لیڈرشپ جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف اپروو کر رہی ہے ہاسٹیلٹیز کو, بامبنگ کو, ان کے شہروں کے اندر برطانیہ ہو یا دوسرے وہ غیر محفوظ ہونے شروع ہو جائیں گے. جن کے بچے مر گئے ہیں, جن کے والدین مر گئے ہیں, آپ 6000 یہ صاحب بتا رہے تھے, وہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ 6000 سے زیادہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں, اور جس میں 70% بچے اور خواتین شامل ہیں. 70%, یہ ٹرکش میڈیا بھی اس کو کنفرم کر رہا ہے. تو اگر اس لیول پہ آپ کر رہے ہیں تو یہ مطلب صہیونیت جو ان کا فلسطینیوں کا جو نسل ہے اس کا صفایا کرنا چاہتی ہے, اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں حماس. اور پرابلم یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے ہمیں حماس کے ساتھ کھڑا ہوا, حزب اللہ کے ساتھ بھی. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو کچھ عرصہ پہلے ایم بی ایس نے چائنا کی مدد سے ایک اسٹریٹجک الائنس بنایا تھا جس میں چائنا تھا, رشیا تھا, اور انہوں نے ایران کے ساتھ بھی معاملہ طے کیے تھے. ایران بھی اسی کیا کہتے ہیں اسٹریٹجک الائنس کے اندر ہے, اور یہ کہتے ہیں ٹرکی ہے اور عرب ورلڈ ہے ساری. تو انہوں نے یہ الائنس بنایا تھا. اب اس الائنس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنے کا, اب دیکھیں دوسری طرف جو CIA کا الائنس ہے یا امریکہ کا جو الائنس ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے, اور وہ ادھر نیتن یاہو وغیرہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے صرف یہ رشیا نے ایک قرارداد پیش کی تھی یونائٹڈ نیشنز میں یعنی سلامتی کونسل کے اندر, جس کو انہوں نے رد کر دیا. ہم سوائے بیان بازی کے ابھی تک کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہے. ہمیں جو ہے ایک یونٹی دکھانی پڑے گی, اور جس طرح کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے OIC بھی ایک کانفرنس, ایک آرگنائزیشن ہوا کرتی تھی ہماری کسی زمانے میں, اس میں منسٹریل لیول پر بات ہوئی ہے. لیکن اب MBS کو یہ بات ریئلائز ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ کے اوپر ان کا مستقل قبضہ جاری رہا اور مسلمانوں کے جو سیکرٹ مقامات ہیں, جس طرح یونس صاحب نے بھی تلاوت کی ہے, مطلب سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر, یعنی 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں. یعنی ہمارے یہ مقدس مقامات ہیں مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ. کل کو یہودی یہ کلیم کرنا شروع کر دیں کہ جناب والا کہ مقام ابراہیم بھی وہاں کے خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے, اور جو آب زمزم نکلا ہے ہمارے انبیاء کرام کے ادھر جناب مقدس مقامات ہے, کل کو خانہ کعبہ پر وہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے اس قسم کی بات ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صرف آپ جو چند لاکھ جو ہیں جن کی تعداد پوری دنیا میں, اور یہ جو ریاست بنائی گئی تھی اسرائیل کی, یہ کوئی نظریاتی ریاست نہیں ہے. نظریاتی ریاست ہمیں بڑا یہ پڑھایا جاتا ہے ہسٹری میں کہ جی یہ نظریاتی ریاست نہیں ہے, پوری دنیا کے یہودی اکٹھے کر کے, یعنی 1949 سے پہلے کو 50 سال 80 سال سے یہ یہودی کام کر رہے تھے, زائنسٹ کام کر رہے تھے اس ایریا کو مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا, اور 1969 پہ پھر اس چیز پہ کم ہو گیا. جہاں تک اب بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ہماری, اس میں چیف آف دا آرمی سٹاف نے سے ملاقات ہوئی ہے فلسطینی سفیر کی, احمد جواد ربی کی. تو انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ جناب ہم فلسطینی کی حمایت کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کو روکے, اور عالمی برادری جو ہے بچوں پہ اور عورتوں کو جو بامبنگ کے ذریعے
ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس کو روکے. لیکن میرا کہنے کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ جو چائنا اور رشیا اور یہ سعودی عربیہ اور ایران ان کا جو اسٹریٹجک الائنس بنا ہوا ہے وہ اتنا کمزور کیوں ہے ایز کمپیئر ٹو جوش لابی کے اور سی آئی اے اور دوسرے معاملات میں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ چائنا نے بھی کچھ اپنی ویپنز یا کچھ جہاز جو جنگی جہاز ٹائپ کچھ شپس بھیجے ہیں کچھ اس طرف, تو وہ کیا جی یہ ہم سن رہے ہیں کہ اس طرح کا چائنا کا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ چائنا اور ایون رشیا کے کیونکہ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے شام کے اندر اور لیبنان کے اندر. دیکھیں اور یہ ابھی یوکرین کی جو وار ہوئی ہے وہ پیورلی امریکن انٹرسٹ کے خلاف رشیا لڑ رہا تھا نا. ابھی وہ اس کو سٹینڈ سٹل کر دیا اور وہ جو بائیڈن جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ. حالانکہ اسرائیل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر بھی جو کامن اسرائیلی ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں نیتن یاہو کے خلاف کہ تم لوگ یہ بامبنگ بند کرو, ہم بھی غیر محفوظ ہو جائیں گے. جب یہاں پر دیکھیں 6,000 بچے شہید ہو گئے ہیں, عورتیں اور مرد شہید ہو گئے ہیں اور ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے ایڈ کو. اور ابھی مجھے بتایا کہ 22 کے قریب جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں اور اس میں انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی شامل تھے. ایون جو ہیومینیٹیرین ہیلپ کرنے والے جو بیچارے وہ ڈاکٹرز اور اس طرح کے جو افراد تھے ان میں سے میرا 28 یا 30 سے ابو تو تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کو انہوں نے بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ دو میجر جو اس کے اندر جو لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ ایک تو کشمیر کا ایشو ہے 1948 سے, اس میں انڈیا خود گیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں, لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے جو نہرو گیا تھا کشمیر کے رائٹ آف فرنچائز کے لیے. دوسرا یہ ہے فلسطینیوں کا. فلسطینیوں میں ہمارا بھی ایک نیگیٹو رول رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بریگیڈیئر ضیاء الحق, لیٹر جنرل ضیاء الحق, انہوں نے اردن میں جا کر وہاں سے فلسطینیوں کا قتل عام بھی کیا تھا. ہماری جو ہسٹری جو ہے مسلمانوں کی اور وہ امریکنائز ہونے کی وجہ سے, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بیلنس فارن پالیسی انسان کی ہونی چاہیے. ہمارا وہ جو اسلام علامہ اقبال کا جو تصور تھا نا کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساتھ سے لے کر تاب خا کے کاشگر, وہ سسٹم نہیں ہے, وہ ختم ہے. وہ آپ کو نیل کے سائل سے وہ ہر ایک کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اب کہیں جا کے MBS کو یہ ریئلائز ہونا شروع ہوا ہے کہ جناب والا آپ لوگ اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں, اگر اپنے مسجد الاقصی اپنے قبلہ اول کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, آپ اس کل کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ سٹار آف ڈیوڈ کی یعنی وہ جو آپ کو اسرائیل کا جو جھنڈا نظر آتا ہے یعنی وہ ڈیوڈ کی ریاست تھی تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ریاست تھی اس میں جس میں بنی اسرائیل کو تھوڑا ہوا تھا رائز ہوا تھا, وہ اس طرح کی ریاست گریٹر اسرائیل کے لیے آپ کام نہیں کر سکتے جو اس طرح کی مارا ماری کے ساتھ. جب تک یہ سلسلہ ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی 5 ممبرز ہیں جس میں آپ چائنا کی بات کی ابھی, اس طرح یہ پیوٹن ہے, آپ پیوٹن کو سے ملاقات کی ہے انہوں نے, 4 دن کے لیے بلائے رکھا ہمارے پرائم منسٹر, حالانکہ وہ نگران پرائم منسٹر تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ سی پیک کیا جو یہاں پہ چائنا کا ہے اور رشیا کا اس میں انٹرسٹ ہے, کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کبھی چاہے گا کہ چائنا یا رشیا کا جو سی پیک ہے وہ یہاں پہ پاکستان پر آلریڈی رجیم چینج آپریشن کا ایک الزام لگا ہوا ہے, تو ان کو کاکڑ صاحب کو بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ اس قسم کے معاملات کو دور کریں, اور اس پر پھر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے بھی یہ کہا کہ جناب ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن صرف کھڑے ہونا معاملہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل رحیل صاحب بھی ہوتے تھے, انہوں نے ادھر MBS نے بلایا تھا, 40 ملکوں کی فوج کے سربراہ بنایا تھا, وہ کدھر ہیں؟ وہ معلوم ہمارے عملی طور پر پڑے گا کہ وہ کدھر ہے, کہاں ہے, کیا کر رہی ہے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ عملی اقدامات کرائیں, صرف وہ جو ہے کیا کہتے ہیں گفتگو نہ کریں, اسٹیٹمنٹس نہ دیں. عملی اقدامات کے لیے ہماری OIC کو آپ کر دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 22 فروری 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت OIC لاہور میں کانفرنس بلائی تھی, جس کے بعد یہی طے ہوا تھا کہ یہ جو مسلم ورلڈ ہے اس میں ہم تیل ہمارے پاس ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی یا AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اس پر نہیں تھی, تو اس تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے. اور پاکستان جو ہے اس وقت نیوکلیر ہوا, تو پھر ہینری کسنجر جو اس وقت یہودی ہے ابھی بھی زندہ 99 ایئرس کا وزیر خارجہ تھا, اس نے کہا I will make you an example in the history, اور بھٹو کو پھر ایگزامپل بنایا گیا تھا.
तो ये उसके बाद शाह फैसल को शहीद किया गया जो उस वक्त शामिल था। अब लीबिया के कर्नल कजाफी को शहीद किया गया, आप देखें। और जाहिर है कि फिर इसी तरह यासर, जी सर, जी यासर, तो मैं ये समझता हूँ कि अमली इकदाम करें और ओआईसी को करें, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, खास तौर पे ये जो एमबीएस ने और चाइना ने बनाया, जिसमें रशिया भी शामिल है, 2 P5 कंट्रीज है, ठीक है ना, उसको आप जब तक उस अमली इकदाम नहीं करेंगी, और ये दोनों जो है उस वक्त तक ये फलस्तीन का जो मसला है, आप देखें वीटो पे वीटो होता जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सीज करने को तैयार नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स। अब उसका फिर क्या हल होगा? ये मुझे लगता है फिर ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चलना शुरू हो जाए, और जहां पे मुझे तो लगता है वर्ल्ड वॉर 3 से भी आगे हम पहुंचे तो हुए हैं। वो अलग बात है कि शायद हम उसको ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक वे से अगर देखा जाए तो सिविलाइजेशन वॉर हो या ये वाली जो आर्म्स के साथ जिस तरह से भी चल रही है, बिल्कुल सही है, चल तो रही है। है। वो सिर्फ अलग बात है कि हमने ऑफिशियली दुनिया में ये नहीं कहा कि ये हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली लोगों को खत्म किया जा रहा है, मुल्कों को खत्म, जैसे अमेरिका ने पिछली कई दहाइयों में कई मुसलमान ममालिक उजाड़ दिए और कई दूसरे ममालिक, और इवन अफ्रीका के जो ममालिक हैं और वहां पे उनके रिसोर्सेज पे कब्जे किए गए। तो ये ऑब्वियसली वो तो स्ट्रेटेजिकली अपना काम बड़ी पावर से कर रहे हैं और दूसरों को ये कह रहे हैं कि तुम ये ना करो। ये भी एक बार मसला है। हम डॉक्टर यूनुस प्रवास की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि मुसलमान जो बहसियत इंसानी और समाजी एक शख्सियत होने के, सर आप भी एक डॉक्टर हैं और आप भी ये देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे इस वक्त हॉस्पिटल्स में जो हालात हैं इमरजेंसी के हवाले से, और जिस तरह से डॉक्टर्स वहाँ पे बेचारे दिन रात जख्मियों को देख रहे हैं, कितना इमोशनल मेंटल प्रेशर है उनके ऊपर इस वक्त, और किस तरह से वो उस यानी एक तो आपकी ज़ाहिर है कैपेबिलिटीज चाहिए ही हैं आपकी, जो फॉर्मल चाहिए होती हैं बहसियत डॉक्टर या उस तरह से, लेकिन इमोशनल और मेंटल कितना प्रेशर होगा इस वक्त उन डॉक्टर्स के ऊपर और उन सारे लोगों के ऊपर जो केयर टेकर उस पर्सपेक्टिव में आते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। और एक हॉस्पिटल, एक तो डॉक्टर का हमने देखा कि उसका अपना बच्चा शहीद हुआ, वो भी दूसरे शहदा को देख रहा था, जख्मियों को देख रहा था, और उसके बीच में उसका अपना बच्चा भी पता चला कि शहीद हुआ और वो आइडेंटिफाई करने गया। तो इस तरह की जो मिसालें हैं ये कितनी तकलीफदेह हैं, इसमें मुसलमानों को या इंसानियत को क्या करने की जरूरत है, किस तरह मदद करें? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हमारा आज का मौजू इस आवाज़ हक में फ़लस्तीन से यकजहती और हमारी जिम्मेदारी, और आपका ये सवाल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, एम्बुलेंसेस, हेल्थ एलाइट, ये जो अमला जो सर्व कर रहा है, कहीं आज तक ये नहीं सुना था कि एम्बुलेंसेस, अस्पताल, स्टाफ नर्सेस, ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम करते हुए अमले के ऊपर, अस्पतालों के वार्ड्स के अंदर काम करते हुए उन लोगों के ऊपर इस तरह आहनो आतिश की बारिश करके आज खून इंसान की वो अरजानी है, तहजीब अकदार को दस्तूर बंदी का सामना है, कहीं इजहारे राय पे पहरे हैं, कहीं इंसानी जानों के ज़िया के लिए इकट्ठ पे पाबंदी है, चंदे जमा करने पे पाबंदी है। कहाँ गई आज इंसानियत? कहाँ गई इंसानी अकदार? कहाँ गई वो इंसानी तहजीब? आतशी असला है, आसमानों पर ले जाया जाता है, जहाजों पे लाद कर, बादलों से बारिश की तरह जमीन के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जिसमें आपने अस्पतालों का जिक्र किया, इसमें बाजार भी शामिल है, गिरजा घर भी शामिल है, चर्च भी शामिल है, मसाजिद भी शामिल है, प्लाजे भी शामिल है, रिहाइशें भी शामिल हैं। आपको याद होना चाहिए कि हमने एक पिछले प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम इस बात पे रखा था कि जब कहीं चर्च जलाए गए थे तो मैंने एक जुमला अर्ज किया था कि क्या कसूर किया है एक चर्च ने कि उसको जलाया गया। सवाल किया जाता है आज इन इंसानियत फरामोशों से, इन जालिमों से, सफाकों से, कि बदबख्तों जो कर रहे हो इंसानों की जलाने का ये काम कर रहे हो,
इंसानियत को कत्ल करने का मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ के सुनाई है। वो तो अल्लाह का कलाम है, वो सबके लिए साझा है। उसके बाद सब कुछ वाज़ेह हो गया। और जो अक़वाम मुत्तहिदा है, आलमी इदारे हैं जो हुकूक इंसानी के आलम बरदार हैं, NGOs हैं, रोज़ वो मेंढकों की तरह जब बाहर निकलते हैं, मुजाहरे होते हैं, इंसानों की हुकूक की बात करते हैं, खिदमात की बात करते हैं, फिर इसके बाद सवाल तो उठता है ना। मेरे भाई नज़ीर चौधरी साहब ने, ज़ैनब बाद साहब ने खुल के जिक्र किया इसका, ना अपाहज देखे ना माजूर देखे। जब अस्पताल के ऊपर हमले होते हैं, आपने मुझसे सवाल किया, मेरी तकरीबन 37 साल जिंदगी गुजरी है ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल में। हमें इस बात की तलकीन की जाती है और हमने ये हलफ लिया होता है, हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि हम किसका इलाज कर रहे हैं। हमने एक इंसान का इलाज करना है, उसका दुख दर्द दूर करना है, उसकी तकलीफ का अजाला करना है, उसकी जान बचाने के लिए। हमें इससे गर्ज नहीं है कि हमारे अपने बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें गर्ज इस बात से है कि हमने किसी के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना है, और हम कर रहे हैं। मैं आलमी मीडिया से, आलमी इदारों से, जालिमों से, सफाकों से ये सवाल करता हूं, कहां गई वो UNO? कहां हैं वो लोग बैठे हुए? मुझे बताएं कि यही लोग जो बम बरसाने वाले हैं, ये कल को हमारे पास आएंगे। हम फिर भी मजबूर हैं, हमने ये हलफ लिया हुआ है, हम इनकी खिदमत करेंगे, हम इनकी जान बचाने के लिए अपना फरीजा अंजाम देंगे। हद तो इस बात की है। अफसोस तो ये है कि हमारा आज का मौजू कुछ और था। हमने यकजहती का इजहार कैसे करना है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है क्या इस वक्त? जब आप ये सवाल करेंगे मैं उस तरफ आऊंगा। क्या ये सवाल किया जा सकता है? क्या ये सवाल उठता नहीं है कि कहीं ये इदारे, कहीं ये आलमी ताकतें, क्या ये सारे तागूत अंदर से एक ही तो नहीं है? सवाल है ना, उठता है, लोग करते हैं। चलो मैं नहीं करूंगा, हम मीडिया पे बैठ के कई बातें नहीं कर सकते। नज़ीर साहब, हम बरतानी मुसलमान हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम पे कुछ पाबंदियां हैं, हमें पता है हम क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते। ये 1990s की बात है, बोस्निया में जो कुछ हुआ है, आज़ा नहीं काटे गए, गुर्दे जिगर नहीं काटे गए फेंक के? क्या बच्चों को बेदर्दी के साथ, औरतों के साथ इसमें दरी के वाकयात पेश नहीं आए थे? सर नहीं काटे गए, खोपड़ियों से भेजे नहीं निकाले गए? कौन सा काम नहीं किया गया? आज सब कुछ वही हो रहा है। बहुत देर हो गई है, नहीं समझा, न यूरोप ने समझा है, और अपने आप को तहजीब याफ्ता अकवाम कहने वाले जहाज तो बहुत भेजते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, लोहे की चीजें होती हैं, आग की चीजें होती हैं। काश के थोड़ी सी खबर लेते हैं जो लोग इस जंग का हिस्सा नहीं हैं, जो मासूम हैं, माजूर हैं, बच्चे हैं, अपाज हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, जिनका कतन कोई कसूर नहीं है, उन लोगों को भी लुक़्मा अजल बनाया जा रहा है। क्या कसूर किया उन्होंने? कोई भी नहीं है जो उसका जवाब दे। मैं एक छोटी सी बात करके वापस आपकी तरफ लौटना चाहूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले की बात है। फ्रांस के वजीर आजम मैडम एलिजाबेथ बार्नये ने दोनों जानब के जानी नुकसानात के मुताल्लिक ये कहा है कि ये बराबर का नुकसान है और ये कीमती जाने हैं, और मातम का अंदाज एक है, चाहे वो हमास फलस्तीन की तरफ से हो, चाहे इसराइल की तरफ से हो। अभी ऐसी आवाजें हैं। और ये कल ही की बात है, नॉर्वे की वजीर इंसाफ एमिली एंगर महल ने मुजम्मत करते हुए कहा है कि ये जंगी जराइम नाकाबिल कबूल हैं। नज़ीर साहब, मैं आपसे ये अर्ज करूं, दर्द दिल रखने वाले यहाँ पे 1 लाख इंसान लंदन शहर में उन्होंने मुजाहरा किया है। जब हम ये बात करते हैं, मेरी दाढ़ी देख के सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं, मैं बरतानी मुसलमान हूं। बरतानिया के ऊपर किसी ने मैली आंख से देखा, सबसे पहले हम अगली साथ में होंगे, अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। है किसी की जरूरत कोई बरतानिया की तरफ आंख करके देखे? हम हैं जाने पेश करने वाले।
कौन था वो पहला विक्टोरियन क्रॉस लेने वाला, वो पहला मुसलमान, वो पाकिस्तान हमारे इलाके से था। हमें पता है वतन की हिफाजत कैसे करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब नाइंसाफी होती है, मीडिया हमारे पास नहीं है। ये मीडिया नहीं है जो हम कर रहे हैं, मीडिया जिसके पास है सबको पता है। जो मीडिया एक ट्रेंड बनाता है, रुझानात क्रिएट करता है, एक राय बनाता है और भी थोपी जाती है, वो धौंस, वो धांधली। हम मजबूर हैं, बेकस लोग हैं। लेकिन OIC का जिक्र भी आया है और यहाँ पे बाकी आलमी इदारों का भी जिक्र आया है। बात इस वक्त हमारी जिम्मेदारी इसमें क्या है, जब आप सवाल पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह अपने ख्यालात का इजहार तब करने के लिए हाजिर हूँगा। जी जी। ज़ैन, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगी और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कुछ एस्पेक्ट्स बयान किए हैं, थोड़ा-सा ये जानने की कोशिश करूँगी कि क्या वाक़ई ये जानी नुकसान जो इसराइल की तरफ हुआ है और जो फ़लस्तीन में हो रहा है और हो चुका है आज तक पिछले 75 सालों में, वो एक बराबर है? और क्या मैं ये नहीं कहती कि किसी भी सिविलियन को मारा जाए और ये अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी इंसानी जान का ज़िया बहुत तकलीफ़देह है। लेकिन अगर हम इसको इस अंदाज से भी देखने, एक एनालिटिकल वे से देखने की कोशिश करें, इस वक्त हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और आपको लगता है कि ये कोई सीज फायर की तरफ बढ़ेगी बात, या कि अभी ये और जाएगी? और क्या ये अपनी पसपाई को छुपाने के लिए किया जा रहा है कि इतना जुल्म करो कि लोग भूल जाएं कि हमारे साथ, हमारे मुंह पे कैसा तमाचा लगा था या किस तरह से हमें चोट पहुंचाई गई थी? इसको किस तरह से आप देखते हैं? शुक्रिया। मैं पहले तो ये अर्ज करूंगा कि बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और उसके मुकाबले में इसराइल में बहुत कम शहरी मारे गए या कोई इस तरह का नुकसान हुआ, इसलिए हमें फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म की मज़म्मत करनी चाहिए। नहीं, हम बतौर मुसलमान भी और बतौर इंसान भी हम ये अक़ीदा रखते हैं, ये नज़रिया रखते हैं कि किसी भी जगह पे मारा जाने वाला बेगुनाह शहरी वो मज़लूम है और बच्चे इसी तरह, और इसी तरह ख़वातीन मज़लूम है। सवाल जहाँ पे मुश्किल आ जाती है, हम फ़लस्तीन की हमायत इसलिए नहीं कर रहे कि उन्होंने कम लोग मारे हैं और इसराइल की मज़म्मत इसलिए नहीं कर रहे कि उन्होंने ज़्यादा लोग मारे हैं। हम फ़लस्तीन की हमायत इसलिए कर रहे हैं और इसराइल की मज़म्मत इसलिए कर रहे हैं कि इस मुसीबत को नाज़िल करने वाला बिलाखिर कौन है? किसने कहा था कि आप 100 साल में पूरी दुनिया के यहूदी इकट्ठे करके इस खत्ते को छीन लें और इसके मकामी अफराद को बेघर कर दें और इस फ़लस्तीन के 70 से ज़्यादा फ़ीसद इलाके पे कब्जा करके उनको उस 30% पे बंद कर दें? अब तो शायद वो 30% भी इससे बढ़कर 11% पे रह गए। आप ये सोचिए कि आपके घर एक शख्स घुस आता है और आपको उठाकर स्टोर रूम में बंद कर देता है और बाकी कमरों में कब्जा करके बैठ जाता है अपनी फैमिली के साथ, और फिर वो आपको कहता है देखिए जी मेरी फैमिली है, इसलिए आप अगर बाहर निकलेंगे और मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो ये बहुत ज्यादती होगी, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी होगी। तो दुनिया का कौन आकिल इंसान है जो आपसे कहेगा कि नहीं वाकई चूंकि उसने अब कब्जा कर लिया है लिहाजा आप उसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाएं, उसको कुछ मत कहें? ये कहाँ की अक्लमंदी है, कौन सी मंतक है? मुझे ये बताएं कि बिलाखिर ये वो पैटर्न है जो यूरोप ने इससे पहले अपनाया। यानी बरतानिया जब बरसगीर में आया था तो इन्होंने क्या किया था, आकर बिल्कुल यही काम किया, हम पे कब्जा करके बैठ गए और उसके बाद अगर हमने 1857 में जंग आजादी लड़ी तो उन्होंने कहा गदर मच गया। ये लोग जब अमेरिका गए तो अमेरिका में क्या किया, इन्होंने वहां के मकामी लोगों का बेदरेज कत्लेआम किया। इनकी तारीख भरी पड़ी है इस तरह के कत्लेआम से। और जब अगर वहां के मकामी लोग असलहा उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, दिफा करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये तो गैर इंसानी सुलूक है, ये तो जाहिल वहशी हैं जिनको तमीज नहीं है जिंदगी गुजारने की, हम इनको मुहज़्ज़िब बनाएंगे। मुहज़्ज़िब बनाने के नाम पे क्या करते हैं, मुहज़्ज़िब बनाने के नाम पे मिशनरी स्कूल कायम करते हैं और वहां पे उनके बच्चों को पकड़ पकड़ के डालते हैं और अजियतें दे दे के मार देते हैं। आप देखें इन्होंने क्या किया ऑस्ट्रेलिया में, आप देखें क्या किया स्पेन ने, एज़टेक में क्या किया, मैक्सिको में क्या किया, बहामास में क्या किया, न्यूजीलैंड में क्या किया, इंडोनेशिया में क्या किया। तो ये तारीख है यूरोप की, ये इसलिए इसका साथ दे रहे हैं, इनको कोई इंसानी हमदर्दी से लेना देना नहीं है, ये अपने इस आखिरी कॉलोनियल वेंचर का साथ दे रहे हैं। इनको नजर आ रहा है कि ये जो इसराइल जो कायम की गई है रियासत, ये वही यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का आखिरी वेंचर है। अगर ये नाकाम हो गया तो इंसानियत हमेशा के लिए नौ आबादियात से आजाद हो जाएगी। क्या रह गया, ऑस्ट्रेलिया वाले रह गए, उनको इतना दबाया कि अब तो वो अपनी शनाख्ती भूल गए। ऑस्ट्रेलिया कबूल करता है बरतानिया में गुलामी,
آئرلینڈ رہ گیا، وہ اگر کبھی ووٹ ہوتے بھی ہیں تو وہ گھما پھرا کے وہ ووٹ ناکام ہو جاتے ہیں. یہ جو آزادی مانگ رہے ہیں، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یورپ کے مہذب ترین لوگوں سے آزادی مانگیں؟ ان کا جرم تو یہ ہے، اور یہ بہت ہی سنگین جرم ہے. اس کے نتیجے میں ان کے بچوں کو بھی قتل ہونا چاہیے، ان کے ہسپتالوں کو، ان کے ایمبولینسز کو بھی مارا جانا چاہیے. یعنی آپ کے گھر میں ایک شخص گھستا ہے اور پھر اس کی جان محترم ہو جاتی ہے. نہیں، ہم انسانی جان کے احترام کی حرمت کے قائل ہیں، لیکن وہ انسان دوسرے کے گھر میں گھس کے کیا کر رہا ہے؟ جائیں یورپین، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حملے ہو رہے ہیں، جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں، اسرائیل سے واپس یورپ جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ابھی تو آگے بسے تھے کہ کوئی 10 سال پہلے آیا، کوئی 20 سال پہلے آیا. بابا اپنے گھر جاؤ، یہ جگہ خالی چھوڑ دو. اس کے اہل لوگوں کے لیے جو اس جگہ کے مالک ہیں ان کے لیے یہ جگہ چھوڑ دو. تو اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو تمام فلسطینی جتنے بھی اس خطے میں اطراف میں موجود ہیں، بلکہ اسرائیل کے بقول تمام عرب، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، جو ابھی وہ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا حل، اسرائیل کے لوگوں کی جانوں کو بچاتے ہوئے انہیں واپس اپنے اپنے ملک بھیج دیا جائے. کوئی امریکہ سے آیا، کوئی جرمنی سے آیا، کوئی آسٹریلیا سے آیا، بھائی اپنے گھر جاؤ، جگہ خالی کرو، تمہاری جان بھی امان میں رہے گی، یہاں کے لوگ بھی امن سے زندگی گزار سکیں گے. لیکن یہ نہیں ہونے دینا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ یہ پورے یورپ کا مشترکہ وینچر ہے، لاسٹ وینچر ہے، کالونیل وینچر ہے. یہ کبھی بھی اس کو وائنڈ اپ نہیں ہونے دیں گے اس پروجیکٹ کو، مگر یہ کہ بزور طاقت ان کو یہاں سے باہر نکالا جائے. تو یہاں ابھی جس طرح سے حالات نظر آ رہے ہیں، بہت کلیئر بات ہے. اسرائیل کے 2-3 بڑے بڑے آفیسر یہ بات کہہ چکے ہیں، ہم حماس کے سرنڈر سے پہلے یا حماس کی تباہی سے پہلے کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گے. اچھا، انہوں نے 2-3 آبادیاں خالی کر دی ہیں جہاں پہ حماس کی طرف سے راکٹ فائر ہو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آبادیاں دوبارہ، اسکلان کی آبادی، سدروت کی آبادی، یہ دوبارہ ہم آباد نہیں کر سکتے، ان کو دوبارہ بھر نہیں سکتے جب تک حماس موجود ہے. تو یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے. اچھا، یہی لوگ تھے جو 2006 میں حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے نکلے تھے. نہ صرف یہ کہ حزب اللہ ڈسارم نہیں ہوئی، بلکہ آج حزب اللہ اتنی بڑی طاقت بنی ہوئی ہے کہ امریکہ بھی خوف دلا رہا ہے اسرائیل کو کہ دیکھو حزب اللہ کے ساتھ جا کے پنگا. ایک بڑی قدرت بن کر ابھرے گی، اور اس کے بعد اسرائیل بالآخر اس کا منطقی انجام ایک ہے. منطقی انجام کیا ہے؟ جس کی زمین ہے اس کو واپس ملے، جو باہر سے آئے وہ واپس اپنے گھر جائے. اس کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی منطقی حل نہیں ہے. آپ کتنے اربوں کو ماریں گے؟ آپ کے 20-22 لاکھ تو یہاں غزہ میں بیٹھی، اور غزہ تو شاید اس کا 7% بنتا ہے پورے خطے کا. ویسٹ بینک کی آبادی ہے، پھر جو مصر میں، اردن میں، لبنان میں، شام میں جو ہجرت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کیسے اپنی زمین کو اجڑتا دیکھ لیں، برباد ہوتا دیکھ لیں اور خاموش رہیں گے؟ یہ جنگ اگر اس طرح سے جاری رہی، جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جنگ بہت بڑے پیمانے پر پھیلے گی. ابھی بھی جنگ کی جو صورتحال ہے، حزب اللہ وارد عمل ہے. حزب اللہ تقریباً 15 دن سے جنگ میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. یعنی کم سے کم اسرائیل کا نارتھن بارڈر جو ہے وہ ناامن ہے، اسرائیل وہاں سے مطمئن نہیں ہو سکتا. اچھا، کل اور پرسوں میں شام اور عراق میں بھی امریکہ کی قبضہ کی ہوئی بیسز کے اوپر حملے ہو چکے ہیں. جمعے کو بھی ہوا، جس دن انہوں نے ہاسپٹل کا میسیکر کیا ہے، اس سے اگلے دن عین الاسد بیس پہ اور الحریر بیس پہ عراق میں حملہ ہوا ہے، اور یہ ریپیٹ ہوا ہے کل اور پرسوں میں دوبارہ. اور اسی طرح شام میں امریکہ میں ایک بڑے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا اور وہاں سے پیٹرول لوٹ رہا ہے. یعنی کس منطق کے تحت، یہ کون سے انسانی حقوق یا کون سی دلیل یا کون سا عالمی قانون ہے جو اجازت دیتا ہے کہ آپ میرے گھر میں گھس کے بیٹھ جائیں، میرے وسائل کو چوری کریں اور لوٹ کے لے جاتے جائیں بزور طاقت؟ اس کا علاج بھی بزور طاقت ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی علاج نہیں. یہ جتنے آپ کو سافٹ سولوشنز والے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ الٹیمیٹلی یا خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یا یہ نہیں جانتے کہ اس تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے. اسرائیل نے آج تک کون سا علاقہ خالی کیا ہے؟ 2 علاقے. ایک مرتبہ غزہ چھوڑنا پڑا اسرائیل کو سیکنڈ انتفاضہ کے ذریعے، ایک مرتبہ بیروت چھوڑنا پڑا اسرائیل کو حزب اللہ جنگ کے ذریعے. کب یہ لوگ باتوں سے ماننے والے، یعنی انہوں نے کون سا علاقہ چھوڑا ہے باتوں سے؟ جو یہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہم سفارتکاری کریں اور فلاں کریں اور فلاں کریں، یہ سب ڈھونگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو طاقت دکھانی ہے، اور ہمیں انسانیت یہ بتاتی ہے، یعنی انسانی غیرت کا، انسانی حمیت کا یہ تقاضا ہے. میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں انسانی غیرت اور حمیت کی بات کر رہا ہوں. انسانی شرف کا یہ تقاضا ہے
کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں گھس بیٹھے, آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے, آپ کے لوگوں کو بے گناہ قتل کرے, آپ کی ماؤں بہنوں کی عصمت دری کرے, آپ کے بچوں کو خون میں نہلا دے, اس کا ایک ہی جواب ہے, بزور طاقت اس کی گردن مروڑ کر اسے باہر نکالا دے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا دے. تو میں جو ابھی تک سمجھ پایا ہوں کہ سیز فائر اتنا جلدی نہیں ہے, یہ معاملہ چند مہینوں تک پھیلے گا. دونوں طرف سے اس بات کی تیاری ہے. اسرائیل عملی طور پہ گراؤنڈ فورسز میدان میں اترنے کی کے لیے خود کو سفیشینٹلی پاورفل نہیں سمجھتے. وہ ابھی تک ہوائی حملے کر کے گزارا کر رہے ہیں, اگرچہ انہوں نے امریکہ سے, برطانیہ سے اور بھی جگہوں سے فورسز منگوانا شروع کر دی ہیں, لیکن اسٹل دے آر ناٹ کانفیڈنٹ فار دا گراؤنڈ انویژن. بالکل, بہت شکریہ زین آپ کا. ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں, آخری 15 منٹ ہیں. افتخار صاحب, میں آپ کا انالیسس چاہوں گی کہ 5 سے 6 منٹ میں آپ دے دیں, تاکہ میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ جو کام ہماری عوام کو کرنے والے ہیں وہ کرنے چاہیے مدد کے پرسپیکٹو میں, یا ان کی کم سے کم اور کچھ نہیں تو مورل سپورٹ کے پرسپیکٹو میں ان کی طرف آخر میں بڑھوں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ 5 سے 7 منٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ریجنل وار کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ سیز فائر کی تو بات کوئی نہیں مانی جا رہی, بلکہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے اسرائیل کو ڈیفنس کا حق ہے اور اس پہ ظلم ہوا ہے اور سارا کچھ. تو جو دوسری طرف جو قوم بیٹھی ہے جس کے اوپر 75 سال پہلے ظلم ہوا ہے, ان کو ڈیفنس کا رائٹ نہیں دیتا عالمی قانون اور عالمی ادارے یا عالمی جو انسانیت کی جو ایجنسیز ہیں, یا جو انسانیت اگر ہم صرف چھوڑ دیں باقی ساری چیزیں صرف انسانیت پہ رہیں اور قانون پہ رہیں, تو کیا یہی حق فلسطین کو نہیں ہے جن کے اوپر 75 سال پہلے اس طرح کا ظلم ہوا اور آج تک وہ ایک جیل میں 15-16 سال سے بیٹھے ہیں, جن کا کھانا پینا, بجلی, گیس, پانی, تعلیم کس نے سے لینی. ایک بچہ کہہ رہا تھا, اسے پوچھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو وہ کہتا ہے کہ ہم فلسطینی بڑے نہیں ہوتے, ہم بچپن میں ہی مر جاتے ہیں, تو بڑے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. تو یہ حالات ہوں جس ملت کے, جس قوم کے, کہ جن کا وہ بچہ کوئی زیادہ ایج کا نہیں تھا, میرا 10 سال کا, 8 سال کا, 9 سال کا, کچھ اس ایج کا تھا. تو اور ایک چھوٹی سی بیبی تھی, اور اس بیبی سے کسی نے سوال کیا کہ تم کیا چاہتی ہو, وہ 1 یا 2 یا 3 سال کی, ہارڈلی 2-2.5 سال کی, تو اس نے کہا میں اپنا گھر واپس چاہتی ہوں, اپنی زمین, اپنا یروشلم واپس چاہتی ہوں. تو جو بچے معصوم ننھے منھے بچے ہیں جو اپنا گھر واپس لینے کے لیے اس جدوجہد میں اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں, تو ان کا کوئی رائٹ آف سیلف ڈیفenس نہیں ہوتا, اور اگر وہ ڈیفenس کرتے ہیں تو وہ ٹیررزم میں آ جاتا ہے, اور وہ کرتے ہیں تو حق بچانے ہوتے. یہ انجسٹس کے ساتھ کوئی سوسائٹی, کوئی دنیا رہ سکتی ہے عدل کے بغیر؟ دیکھیں, یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھی نے کہا ہے, فرمایا ہے کہ جی کفر کا نظام تو ایگزسٹ کر سکتا ہے, لیکن جہاں پہ عدل نہ ہو تو وہ بڑی سے بڑی کوئی بھی ریاست ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جو زمین جس کی بات آپ کر رہے ہیں, اس کا یہودیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی شاید بات کی تھی, کیونکہ یہ باقاعدہ یہاں پہ اکٹھا کر کے ہمیں یہی کہا گیا کہ جی یہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے, دوسری اسرائیل نظریاتی نہیں ہے. وہ کسی اور علاقے سے اٹھ کے مختلف دنیا کے کونوں سے اٹھ کر یہاں پر آئے ہیں, اور وہ اپنے ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. اور اس قبضے کے پیچھے پوری یہ آپ کی جو امریکن لابی, اور خاص طور پہ وہ جو P5 کنٹریز تھیں, اس میں امریکہ تھا, یا آپ کی برطانیہ جو اس میں شامل ہے, پورا ویسٹ اس کے اندر شامل ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہنا کہ جی مطلب ہم اب پروٹیکٹ نہیں کر سکتے یا ان کو اختیار نہیں ہے کہ جو جبری بے دخلی کی جا رہی ہے وہ پوری طرح اب ہوگا. اب یہ جو کہا گیا کہ جی ڈپلومیسی کے ساتھ, ڈپلومیسی تو 75 سال سے ڈپلومیسی ہی چل رہی ہے نا, پر کہ جی یہاں پر آپ جو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ امن کا نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا, جوائنٹ کر کے ان کو دیا گیا بل کلنٹن کے زمانے میں, لیکن اب نہیں یہ سلسلہ چلنے والا, کیونکہ یہ چیزیں اب پھیلیں گی. اور آپ کے جو کنٹریز ان کے خلاف کام کر رہی ہیں اور اسرائیل کی آل آؤٹ سپورٹ کر رہی ہیں, وہاں ان کے گھر کے اندر اسی طرح آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جی آپ سفارت کاری سے نہیں روک لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے رشیا اور ٹرکی نے بات کی ہے کہ ایک ملٹی لیٹرل سسٹم جو ہے گارنٹی کا یہاں پہ رکھا جائے, لیکن آپ کیا خیال ہے کہ جی یہ جو گارنٹی کا سسٹم ہوگا جس میں مختلف دنیا کی کنٹری شامل ہوگی, وہ روک پائیں گے ان کو فیوچر کے اندر فلسطینیوں کا جو ظلم کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے اتنے اسٹرینتھن ہو جائیں, اتنے پکڑ جائیں مسلمان جو ہیں, اور یہ سفارتکاری کے ساتھ ساتھ ان کے جو بلاکس ہیں
یہ اس پہ آپ دیکھیں کہ خذو حذرکم کا جو تصور ہے نا کہ آپ اتنی طاقت پکڑ جائیں پہلے کہ جی آپ مسلمان جو ہیں وہ 57 کنٹریز ہیں, 57 کنٹریز میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ جناب وہ اسرائیل کے خلاف وہ آواز اٹھا سکے. اس کے ارد گرد یہ فرسٹ ٹائم ایک ہوا ہے کہ ایک جو میں بار بار بات کر رہا ہوں وہ ہے جو اسٹریٹجک الائنس بنا ہے چائنا کا, رشیا کا, ایران کا اور سعودی عربیہ کا, تو وہ اس بات پہ راضی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کی طرف سے بات ہونا شروع ہو گئی, رشیا کی طرف سے بات ہو گئی, یہ ابھی آگ کی طرف پھیلے گی اور یہ دوسری کنٹریز کے اندر بھی پھیلے گی جا کے, کیونکہ آپ صدا ان کو نہیں روک سکتے اپنے حقوق کے لیے. اور اپنی جو زمین پر جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا, کتنے مار لیا, 6000 بندے, ابھی میرے پاس جو رپورٹ ہے 6000 پلس ہو گئے ہیں. اب اس میں 70% آپ نے بچے اور ان کی خواتین مار دی, اور کتنی وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی بچے کہتے ہیں ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. تو جب اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی معاملات جب بڑھیں گے تو اور جب دوسروں کے بچے مرنا شروع ہوں گے, دیکھیں میں نہیں کہتا کہ جی دوسروں کے بچے بھی جو ہیں وہ بچے نہیں ہوتے, لیکن جو درد ان کو آ رہا ہے جب ان تک درد پہنچے گا. اب اسرائیلی جو جن کے بچے شہید اپنا مر رہے ہیں یا ادھر یہودی جو مر رہے ہیں وہ بھی تو بچے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نہیں یہ کہتے کہ جی ان کے بچے بھی مرنے چاہیے, لیکن آپ دیکھیں جو درد فیل وہ کر رہے ہیں اور جو وہ چھوڑ کے اسرائیل جا رہے ہیں جو پوری دنیا سے کٹے کیے تھے, تو پھر وہ ہمیں ہٹلر یاد آتا ہے نا کہ جی وہ کہتے جی آپ ہولوکاسٹ ہو گیا جی, پتہ نہیں ہولوکاسٹ کی بات کرنے بھی یہاں پر جرم ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف بات نہیں آپ کر سکتے. تو وہ صحیح کہتا تھا پھر ہٹلر کے, ظاہر ہے کہ یہ جو اس کو سمجھ لگ گئی تھی کہ یہاں پر کنسنٹریشن ہو رہی ہے جوز کی, اور وہ جوز جو ہے یہ ریاست بنانے کے چکر میں ہے, تو وہ جرمنی کے ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر یہ ان کو گھسنے نہیں دینا چاہتا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس معاملے میں اگر ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے, جو مسلم جو آف دا ورلڈ ہے, اور بے شک آپ دیکھیں نا ہم چائنا اور رشیا جو مسلم نہیں ہیں, لیکن آپ کی سفارتکاری بنتی ہیں کیونکہ وہ اینٹی امریکن ہیں, اینٹی زائنسٹ ہو سکتے ہیں, ان کو کس طرح یوٹیلائز کرنا یہ تو ہم نے سفارتکاری سے کرنا ہے نا. اب اگر اس نے اسٹریٹجک الائنس کیا ہے اپنا سعودی عرب نے اور ایران نے, چائنا اور رشیا اس بلاک میں شامل کیے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سفارتکاری کے ساتھ ساتھ جس طرح یوکرین کے اندر امریکہ ابھی تک سپورٹ کر رہا تھا, اب تھوڑا سا سیز ہوا ہے, جو رشیا کو پتا چل گیا کہ امریکہ جو اپنی نیٹو فورس, ابھی آج سویڈن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو ان کو ان پوری سفارتکاری صرف OIC تک محدود نہیں رکھنی چاہیے. یہ جو انٹرنیشنل ہمارے جو P5 کنٹریز ہیں, خاص طور پہ یہ دونوں ممالک ہیں, ان کے ساتھ بھی معاملات کو دیکھیں جو اور ان کا فوجی امداد لینے کی کوشش کریں. اگر بلین آف ڈالر جو ہیں وہ منظور کر رہا ہے جو بائیڈن نیتن یاہو کے لیے, تو کیا بات ہے کہ پیوٹن اور چائنیز پریزیڈنٹ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس علاقے میں, صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو انہوں نے تحفظ دینا ہے یا کوئی فلسطینی ریاست کو تحفظ دینا ہے, ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اب ان کو یہ پتا چلا نہیں ہے کہ پیوٹن کو یوکرین جو ہے اس کی شہرت پر آ کر بیٹھ گیا تھا امریکہ, اور اس نے اس کو گھسنے نہیں دیا, ابھی نیٹو میں اس کو شامل کیا, آرمینیا کا بھی آپ کو پتا ہے. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس تمام مسلمان کنٹریز کے ساتھ ساتھ ہمارا چائنا اور رشیا کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا, اور وہ جو فوجی امداد ہے یا دوسرے جو معاملات ہے اس پہ پریشرائز کرنا پڑے گا. اور جب تک آپ اس کو گرے سے پکڑ کر ان کو باہر نہیں نکالیں گے, اور اس وقت کیونکہ ابھی تو 1967 کی بات کرنا شروع کر دیا جس وقت اسرائیل نے پہلے قبضہ کیا تھا, دوسرا 1973 کے اندر انہوں نے جنگ کی تھی, تو وہ کم از کم اس لیول تک ان کو لے کے آئے جو پہلی تو 1967 کی جو سرحدیں ہیں جس میں آپ کے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا گیا تھا, تو ان کو اس مسجد اقصیٰ سے ظاہر ہے کہ جب تک وہ قبلہ اول ہے آپ کا, تو وہ اس کو چھڑانا بھی انہوں نے تبھی ہوگا نا, جب تک آپ کی ریاست نہیں ہوگی تب مسجد اقصیٰ کے کیسے بات کر سکتے ہیں. جلوس نکالنے سے, نعرے مارنے سے تو یہ فلسطین کی ریاست جو ہے وہ خالی نہیں کرے گا یہودی. تو آپ کو یہ ان کے ساتھ معاملات کرنے پڑیں گے اسی طرح جس طرح یہودی جو ہیں MI5 MI6 اور CIA کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہماری جو چائنیز اور جو رشین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ہمارے ان کی جو فورسز ہیں ان کو ان کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, آخری 5 منٹ ہے, میں چاہوں گی کہ کنکلوسیولی آپ بتائیں کہ بحیثیت انسان, کیونکہ ظاہر ہے یہاں وار کرائمز کمٹ ہو رہے ہیں اور ان کو ایکسپوز کرنا کتنا ضروری ہے کہ جو وار کرائمز اس جنگ میں کمٹ کیے جا رہے ہیں,
اور معصوم جانوں کے علاوہ آپ دیکھیں سڑکوں پہ بھی شہید کیا گیا، ہاسپٹلز میں بھی، اور میڈیکل جو اسٹاف تھا اور جو ہیلپ کرنے والے لوگ تھے. تو ظاہر ہے یہاں پہ بہت بڑی بڑی زیادتیاں کی جا رہی ہیں. تو کتنا ضروری ہے اور کیا کیا کام کریں گے؟ کنکلوسیولی آپ کیا کہیں گے؟ فلسطینیوں سے یکجہتی اور ہماری ذمہ داری کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں جب ہم اپنا موقف بیان کرتے ہیں تو بہت ساری زباں بندی اور بہت سارے پابندیوں کے ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات آپ ایچ ایس انٹرٹینمنٹ اس میڈیا کی وساطت سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یکجہتی کی جو بنیاد ہے اس میں کچھ اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، کچھ عوامل ہیں، کچھ بنیادیں ہیں جو مبنی بر انسانیت ہیں، آدمیت کے حوالے سے ہیں. وہ اس جذبے کی وجہ سے ہیں جو اخلاص کا، محبت کا، اخوت کا، ہمدردی کا، شفقت کا، رحم دلی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان، ہر ذی شعور کے اندر رکھا ہے. اگر اس سے کوئی محروم ہے تو وہ حیوان ہے، درندے ہیں. یہ سنجیدگی اور یہ دور اندیشی کے تقاضے یہ اللہ کریم نے انسانوں کو ودیت کیے ہیں. یہ سماجی، یہ معاشرتی ذمہ داریاں، یہ سیاسی اور تہذیبی شعور اور یہ جو وسیع النظری اور بصیرت ہے، یہ احساس سے سود و زیاں، یہ جذبہ ایثار و وفا، یہ جو وسیع النظری ہے، یہ جو فکر مستقبل ہے، فکر آئندہ نسل ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اللہ نے ودیت کی ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ، ہم اور جس کی بنیاد پہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں، جس میں سارے کے سارے نہ تو مسلمان تھے نہ پاکستانی تھے، یہاں کے انگلش گورے لوگ موجود تھے، جو صرف اس لیے کہ آج آبروئے انسانیت زخموں سے چور چور ہے. آج احترام انسانیت، احترام آدمیت، اخلاص محبت اور انصاف اور احساس کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں. اس لیے وہ گھروں سے باہر نکلے ہیں. یہ ہے وہ فلسطینیوں سے یکجہتی کی وجہ. اور انشاءاللہ ہم اسی بنیاد پہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، اور یہیں پہ بس نہیں، ہم ان کے لیے ٹھوس اقدامات، ٹھوس خدمات، چاہے وہ غذائی بحران کے حوالے سے ہے، بنیادی ضروریات کے حوالے سے ہے، وہ انسان کی وہ ضروریات جس میں پانی، غذا، ادویات، سب چیزیں شامل ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ اب سانس لینے پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. ایک آکسیجن ہے جو اللہ کی طرف سے میسر ہے. یہ بالکل پانی تو کربلا میں صرف بند ہوا تھا. اس کے بعد تاریخ نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، جو تاریخ سمجھ نہیں سکی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اس نے آج جان لیا. میں یہ عرض کروں کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے، اور ہمیں عملی طور پہ یہ جو کچھ ہو سکے اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمات پیش کرنی ہے. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. موضوع ہمارا ظاہر ہے یہ تھا کہ کس طریقے سے مدد کی جائے، لیکن مدد کرنے کے لیے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت دور حاضر میں یا اس لمحے میں، لمحہ موجود میں، یا اس وقت جو مشکلات ہیں ان میں ہو کیا رہا ہے. جب تک آپ بیک گراؤنڈ کو اچھے سے سمجھ نہیں سکتے، آپ مدد کے لیے آگے بڑھ نہیں سکتے. تو آج ہم نے کوشش کی کہ کچھ اس تناظر میں بھی چیزوں کو جانا سمجھا جائے. اور دوسری، جہاں تک مدد کی بات ہے تو انہیں جب تک عدل اور انصاف قائم نہیں ہوگا، جب تک حق کو حق سمجھ کر حق والوں کو واپس دیا نہیں جائے گا، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو جب تک یہ جسٹس ہوگا نہیں، تب تک یہ حالات بدلیں گے نہیں. نہ اہل فلسطین کمزور ہیں، مظلوم ضرور ہیں، کمزور نہیں ہیں. تو ہمیں بہرحال اس سمن میں کوشش کرنی ہے کہ ان مظلوموں کا ساتھ دیں،
اور ان کی آواز بنے. میں بے حد شکر گزار ہوں افتخار چودھری صاحب آپ کا, زینب آزادی آپ کا, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے انداز سے جو ہے بہت خوبصورت پہلو جو ہیں وہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھے. تہہ دل سے شکریہ. اور دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ حق کے ساتھ دیجیے اور مظلوم کی آواز بنیے, اور جو آپ کے بس میں ہو لیگلی مورلی کیجیے. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.